बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर फबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह या रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। हमने हिजरत के जो अहम वाक़यात पढ़े और हिजरी सालों को हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने 4 हिजरी साल पढ़ लिए और आज और अभी हम इंशाल्लाह हिजरत के 5वें साल से शुरू करेंगे। हिजरत के 5वें साल में क्या मामलात हुए, कौन से गज़वात हुए, वो सारी चीज़ें। जंग उहद में मुसलमानों के जानी नुकसान का चर्चा हुआ। कुफार कुरैश और यहूदियों की मुश्तरिका साजिशों से तमाम कबाइल कुफार का हौसला इतना बुलंद हो गया कि सबको मदीना पर हमला का जुनून हो गया। चुनांचे 5 हिजरी भी कुफ्र इस्लाम की बहुत से मार्कों को अपने दामन में लिए हुए हैं और कुछ आपके सामने मशहूर गज़वात और मशहूर सराया, उनका जिक्र मैं आपके सामने करूंगी जो पेश आए। इसी साल हुआ गज़वा दोमतुल जुंद। रबीउल अव्वल 5 हिजरी में पता चला था मकाम दोमतुल जुंदुल में, जुंदुल इसे बोलते हैं दोमतुल जुंदुल, उसमें मदीना और शहर दमिश्क के दरमियान एक किला का ये नाम है। मदीना पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज जमा हो रही है। इस पर आप अलैहिस्सलाम 1000 सहाबा किराम का लश्कर लेके मुकाबले के लिए मदीना से निकले, लेकिन जब मुशरिकीन को मालूम हुआ तो वो लोग अपने मवेशियों और चराहों को छोड़कर भाग गए। सहाबा किराम ने तमाम जानवरों को माले गनीमत बना लिया और आपने 3 दिन वहाँ क़याम किया और मुख्तलिफ मकामात पर सहाबा किराम के लश्करों को भी आपने फिर वहीं से रवाना फरमाया। इस गज़वा में कोई जंग नहीं हुई। इस सफ़र में 1 महीने से ज़ायद आप मदीना से बाहर रहे। इसे कहते हैं गज़वा दोमतुल जुंद। इसी के साथ गज़वा मुरैसिया, जिसे गज़वा बनु मुस्तलक कहते हैं, जो मदीने से 8 मंजिल दूर है। ये कबीला खुज़ा का एक ख़ानदान था, बनु मुस्तलक। उस कबीले का सरदार हारिस बिन ज़रार, इसने मदीना पर फौज कशी के लिए एक लश्कर जमा किया। जब ये खबर पहुंची तो 2 शाबान 5 हिजरी को आप मदीना पर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को अपना खलील बना के लश्कर के लिए रवाना हुए। और इस गज़वा में आपके साथ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और सैयदा उम्मे सलमा भी थी। खैर ये भी, इसमें भी बहुत सारे अहम वाक़यात पेश आए। मुनाफ़िकीन ने शरारतें की। इसी वाक़े के दौरान जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। इसी गज़वा बनु मुस्तलक में वाक़या इफ्क पेश आया, जिसमें सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगाई गई, आप सबको मालूम है। और इसी गज़वा में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सफ़वान बिन मुअत्तल, इन दो को पर ऐसी तोहमत लगाई गई जो लगाने वाला अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था। और इसके बाद आप अलैहिस्सलाम अक्सर सदमे में रहा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर ज़ाहिरी बातें इल्ज़ाम था, लेकिन सूरह नूर की आयत नाज़िल हुई, सैयदा आयशा की इफ़्फ़त और पाकदामनी बताई गई। इसी गज़वे में और इसी हिजरी में 5 हिजरी में ही आयत तयम्मुम भी नाज़िल हुई। तो 5 हिजरी के ये अहम वाक़यात थे जो मैंने अभी आपके सामने गोशगुजार कर दी। हिजरत के 5वें साल में ही जंग खंदक हुई। ये 5 हिजरी की तमाम लड़ाइयों में सबसे ज़्यादा मशहूर और फैसला कुन जंग है, क्योंकि दुश्मनों से हिफाजत के लिए शहर मदीना की खंदक खोद दी गई थी। इसलिए ये जंग या ये लड़ाई जंग खंदक कहलाती है। और चूंकि तमाम कुफार अरब ने मुत्तहिद होकर इस्लाम के खिलाफ जंग की थी, तो इस लड़ाई का दूसरा नाम जंग अहज़ाब है। और इसके मुतालिक आप सब समझती भी हैं, कुरान में आयात और मुख्तलिफ तफसीलात मौजूद हैं। जंगे खंदक का सबब क्या बना? वही पीछे जो आपने पढ़ा, कबीला बनु नुज़ैर के यहूदी, इनको मदीना से निकाल दिया गया था, तो इनमें इनके जो रुअसा थे वो खैबर आ गए, आबाद हो गए। और फिर इन्होंने आपस में साजिश करके ये सारे मामलात किए। इस खंदक
اس غزوہ کو خندق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حضرت سلمان فارسی، جو میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے، آتش پرست تھے پہلے، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے اور نبی علیہ السلام کی صحبت میں آئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ، اور آپ کے سامنے تجویز رکھی کہ خندقیں کھودنا ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ عموماً ہوا کرتا ہے، وہاں کے آتش پرست ایسے فارس کے لوگ کیا کرتے ہیں، تو آپ خندق کھودیں تو اس طرح مسلمانوں کو فتح ہو سکتی ہے۔ تو مدینہ کے ارد گرد اس طرح خندقیں کھودی گئی، اور یہ بڑا معرکۃ الآرام غزوہ ہے۔ اس میں عجیب معاملات ہوئے۔ حضرت جابر نے دعوت کی، بہت کم کھانا بیوی نے بنایا جو 1 یا 2 لوگوں کے لیے صرف تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کئی اشخاص نے کھایا، کئی صحابہ نے کھایا اور کھانے کے بعد بھی بچ گیا۔ آپ کی یہ کرامت، آپ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح بابرکت کھجوروں کے بھی واقعات ہوئے، کفار کا حملہ ہوا، انہوں نے معاملہ کیا، لیکن ایمان کے اعتبار سے انصار میں بہت شجاعت تھی اور وہ نظر آئی، اور اس موقع پر بھی مسلمان جو ہے، معرکۃ الآرام معاملہ تھا، یہ بہت بڑی جنگ تھی غزوہ خندق، لیکن مسلمانوں کو اس میں اللہ کی جانب سے فتح ہوئی۔ اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ غزوہ خندق میں ایک ایسا موقع بھی ہے کہ جب یہودیوں نے دیکھا کہ سارے مسلمان فوج خندق کی طرف مصروف جنگ ہے، تو جس قلعہ میں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے پناہ گزیر تھے، یہودیوں نے اچانک اس پر حملہ کر دیا اور ایک یہودی دروازے تک بھی پہنچ گیا۔ اب سیدہ صفیہ جو نبی علیہ السلام کی پھوپھو تھی، تو یہودیوں نے جب ان کو دیکھا اور سیدہ صفیہ نے دیکھ لیا، اور حضرت حسان بن ثابت سے حضرت صفیہ نے کہا کہ تم اس یہودی کو قتل کرو، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو یہاں کا حال اور ماحول بتا دے گا، کیونکہ انہوں نے ہمیں اندر دیکھ لیا۔ حضرت حسان کی اس وقت ہمت نہیں پڑی اس یہودی پر کہ وہ حملہ کرے۔ یہ دیکھ کر خود حضرت صفیہ نے خیمہ کی طرف ایک چوبک اکھاڑ کر یہودیوں کے اوپر ماری، اس سے وہ جو یہودی تھا اس کا سر پھٹ گیا، تو پھر وہ قلعہ سے باہر گیا اور وہاں جا کے مر گیا، لیکن اندر کی کوئی خبر نہ دے سکا۔ تو سیدہ صفیہ کا اس مارکہ میں جو ایک بہادری ہے وہ بھی نظر آتی ہے۔ پھر اسی کے بعد فوراً غزوہ خندق کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوا۔ یہ وہ غزوہ تھا جس میں یہودی سب جا کر ایک قلعہ میں محصور ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام پر حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے حکم دیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ ابھی اپنے ہتھیار نہ اتارے، ابھی آپ لوگوں کو آگے بھی جانا ہے۔ تو وہ مقصد یہ تھا کہ ابھی آپ کا ایک اور غزوہ باقی ہے۔ اس کے علاوہ 5 ہجری کے جو اہم واقعات ہیں، اس میں سیدہ زینب بنت جہش سے نکاح ہوا 5 ہجری میں ہی۔ اسی سال مسلمان عورتوں پر پردہ بھی فرض ہوا۔ اسی سال حد قذف یعنی زنا کی تہمت لگانے کی سزا عورتوں پر، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے سے لعان کر لینا یا مرد کا اپنی بیوی کو ماں جیسی کہہ دینا، یہ احکامات بھی نازل ہوئے۔ اسی سال تیمم کی بھی آیات نازل ہوئی۔ اسی سال نماز خوف کا بھی حکم نازل آیا ہوا۔ تو میں نے آپ کو جو شروع میں بات کی کہ ہجرت کا 5واں سال اس لحاظ سے بہت اہم سال ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ کرام نے بہت سارے معرکۃ الآرام مسائل یا بڑے بڑے غزوات جو تھے وہ اس ہجری میں ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اب جو ہجرت کا 6واں سال ہے، اس میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ عمرہ کے احرام باندھ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید کفار مکہ ہمیں عمرہ ادا نہ کرنے دیں، اس لیے آپ نے پہلے ہی قبیلہ خدا کے ایک شخص کو مکہ بھیج دیا تاکہ وہ کفار مکہ کے ارادوں کی خبر لائے۔ جب آپ کا قافلہ مقام اسفان کے قریب پہنچا تو وہ شخص یہ خبر لے کر آیا کہ کفار مکہ نے تمام قبائل عرب کے قافلوں کو جمع کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کو ہرگز مکہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ کفار قریش نے اپنے تمام ہم نوا قبائل کو جمع کر کے ایک فوج تیار کروائی اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے مکہ سے باہر نکل کر مقام بلداح میں پڑاؤ ڈال دیا، اور خالد بن ولید اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ دونوں سواروں کا دستہ لے کر مقام غمیم تک پہنچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں خالد بن ولید کے سواروں کی گرد نظر آئی تو آپ نے شاہ سوار یا شاہراہ سے ہٹ کر سفر شروع کیا اور عام راستے سے کٹ کر آگے بڑھے۔ مقام خدیبیہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں پانی کی بے حد کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا، وہ چند گھنٹوں ہی میں خشک ہو گیا۔ جب صحابہ کرام کی پیاس سے بے تاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، آپ کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، پھر آپ نے خشک کنویں میں اپنے وضو کا پانی بچا ہوا ڈالا اور اپنا ایک
تیر بھی ڈال دیا تو کنویں میں اس قدر پانی ابل پڑا کہ پورا لشکر اور تمام جانوروں نے اس کنویں سے کئی دنوں تک سیراب ہو کر پانی پیا۔ تو یہ جو غزوہ ہونے والا، یہ جو عمرہ کے ارادے سے آپ جا رہے تھے وہ 6 ہجری میں جا رہے تھے۔ خیر جو وہاں مشرکین تھے انہوں نے آپ کو نہیں عمرہ کرنے دیا، صحابہ کرام کو بھی عمرہ نہیں کرنے دیا۔ صحابہ کرام بڑے شوق سے عمرے کے ارادے سے گئے تھے کیونکہ مکہ سے ویسے ہی بہت محبت تھی، مکہ والوں نے وہاں سے نکال دیا تھا، تو ایک مکہ کی جدائی بھی تھی۔ مکہ کی جدائی تو تھی ہی، لیکن جب اتنے عرصے بعد واپس جا رہے تھے تو ایک تڑپ بھی تھی کہ ہم اتنے عرصے بعد اپنے حقیقی شہر جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے نہیں کرنے دیا۔ پھر ایک صلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں پھر یہ معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آپ آئیں اور آپ کو عمرہ کرنے دیا جائے گا۔ اور بھی اس میں شرائط تھی بہت ساری۔ اس میں جو اہم ایک واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو حضرت علی لکھ رہے تھے اور حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ، اس طرح کے جملے تو کفار نے کہا کہ ہم آپ کو تو اللہ کا محمد اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اگر مانتے ہوتے تو یہ لڑائی جھگڑے کس چیز کے، تو آپ یہ مٹائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی سے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مٹا دے، حضرت علی نے فرمایا میں نہیں مٹا سکتا اور میں نہیں مٹاؤں گا۔ پھر خیر آپ علیہ السلام نے خود ہی مٹایا اور لکھا وہاں محمد بن عبداللہ۔ تو حضرت علی نے تو کہا تھا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ، میں لکھتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا میرا نام کہاں لکھا ہے، انہوں نے بتایا، پھر آپ نے خود کر دیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں سے جو معاہدہ ہوا اس میں جو شرطیں تھی وہ یہ تھی کہ 1 سال بغیر عمرہ ادا کیے آپ وہاں سے چلے جائیں۔ دوسرا یہ آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن تک مکہ میں ٹھہریں۔ آگے یہ تھی کہ تلوار کے ساتھ کوئی دوسرا ہتھیار آپ نہیں لائیں گے، تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر آئیں گے۔ اور شرط تھی مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، اور مسلمانوں میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو آپ اس کو روکیں گے نہیں۔ آگے یہ تھی کہ کافروں اور یہاں مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا گیا تو وہ واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ چلا جائے گا تو وہ واپس نہیں ہوگا۔ کتنی غیر انصافی کر رہے ہیں دیکھیں۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ قبائل عرب کو اختیار ہے کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ رہیں یا جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ یہ معاملات انہوں نے کیے، تقریباً 6-7 شرطیں انہوں نے لگائی۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ کئی لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ آئے، لیکن آپ نے چونکہ شرط کی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مسلمان ہو کر آئے اور ہم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں معاہدہ کر چکا ہوں، معاہدے میں دستخط بھی ہوئے ہیں اور ہماری ہاں بھی ہے، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، میں اللہ کا نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں ہوئی۔ اسی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ و جدال کے خطرات ٹل گیا اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ صرف خطہ عرب میں نہیں رہا بلکہ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر آپ بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے روم کی بادشاہ کیسر اور فارس کے بادشاہ کسرا اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور مصر کے بادشاہ عزیز اور دوسرے سلطنتوں کے بادشاہ کو خط لکھے۔ اور صحابہ میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن کن بادشاہ کے درمیان میں گئے، ان کی فہرست تو بہت لمبی ہے۔ 6 قاصدوں کو جہاں جہاں آپ نے روانہ کیا ان کے نام سن لے۔ آپ نے حضرت دہیہ کلبی کو ہرکل کے دربار میں، حضرت حاتب کو مقوقس عزیز مصر کے دربار میں، حضرت سلیت کو یمامہ کے بادشاہ کے پاس، حضرت عبداللہ بن حذافہ کو ایران کے بادشاہ کے پاس، حضرت عمر بن امیہ کو نجاشی بادشاہ کے پاس یعنی حبشہ، اور حضرت شجاع کو غسان بھیجا اور یہ وہاں گئے۔ باقی کیسر کے ساتھ ابو سفیان اور ان کے کیسر یعنی شام، وہاں کے بادشاہ کے ساتھ ابو سفیان کا مکالمہ بھی ہوا جو بہت پڑھنے والا ہے اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ پھر ان سارے جتنے بھی قاصد بھیجے جس علاقوں میں بھیجے وہاں کے بادشاہوں نے، بعض نے تو بہت گھمنڈ کیا، بعض نے بہت برا سلوک کیا اور بعض نے کچھ نرمی کا معاملہ بھی کیا۔ ابو رافع کا قتل بھی ہوا 6 ہجری میں۔ ابو رافع یہودی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن حقیق۔ بہت ہی دولتمند تاجر تھا لیکن اسلام کا زبردست دشمن اور بارگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا، اور
اسلام کا دشمن بھی تھا، یہ وہی شخص تھا جو حیی بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ بھی گیا اور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کے غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کر آیا تھا۔ تو یہ بڑا دشمن تھا، لیکن اس کا بھی قتل ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس کو قتل کرے، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عتیق اس جماعت کے امیر بنے، انہوں نے کہا میں قتل کروں گا، اور حضرت عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع کے محل میں پہنچ کر اس کو قتل کیا۔ جب یہ قتل کر کے آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا دی اور کہا کہ ایسے چہرے کامیاب ہو گئے، کیونکہ گستاخی رسول کی سزا قتل ہی ہے، اور یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں خود ملتے ہیں کہ آپ نے خود حکمن فرمایا کہ گستاخی رسول کو قتل کیا جائے۔ تو یہ 6 ہجری کے اہم واقعات تھے۔ اب ہجرت کا 7واں سال۔ ہجرت کے 7ویں سال میں بہت سارے اس میں بھی کچھ غزوات ہوئے، لیکن جس غزوے میں جنگ بھی ہوئی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 27 کے قریب کچھ غزوات ہیں، لیکن ہر غزوے میں جنگ نہیں ہوئی۔ جن غزوات میں جنگ ہوئی وہ 9 تھے۔ غزوہ خیبر جو ہے یہ بھی 7 ہجری میں پیش آیا۔ یہ خیبر مدینہ سے 8 منزل دور ایک شہر ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا ذخیرہ علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی ہیں، اور عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام کے بدترین دشمن تھے، اور یہودیوں نے بہت سے یہاں مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ ان میں 8 قلعے بہت مشہور ہیں: قلعہ قتیبہ، قلعہ نائم، قلعہ شق، قلعہ قموس، قلعہ نطفارہ، قلعہ صعب، قلعہ ستیخ اور قلعہ سلالم۔ یہ جنگ خیبر کا بھی سبب یہودی ہی بنے، اور یہودیوں نے اس میں بہت تیاریاں کی، اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو ایک قلعہ میں محفوظ پہنچا دیا اور راشن بھی دے دیا، اور فوجیں تیار ہو گئی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر معرکہ آرائی ہوئی۔ نائم، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا، نائم کی دیوار کے نیچے قلعہ تھا، جو یہاں کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے دیکھا کہ محمود بن مسلمہ سو رہے تھے، اور اس نے ان پر بڑا پتھر گرا دیا جس سے ان کا سر کچلا گیا، اور حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت جید صحابی تھے وہ بھی اس میں شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان شہید ہوئے، جو نائم قلعہ تھا اس کو فتح کرنے میں۔ تو یہ جو خیبر ہے اس میں حضرت علی نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور ہمیشہ سے یہ مسلمانوں کا شعار تھا، لڑائی جنگ بعد میں ہوتی تھی، پہلے دعوت دین ہوتی تھی۔ اگر وہ دعوت کو قبول کرتے تو ٹھیک، اگر قبول نہیں کرتے تھے تو پھر ان میں جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت علی نے ان کو پہلے دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو حضرت علی کو اس لیے ان کی شجاعت مشہور ہے، انہوں نے قلعہ خیبر کو فتح کیا۔ ٹھیک ہے، فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیا جائے، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے ہیں۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فرما دی، چنانچہ جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو خیبر بھیجتے، اور وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں لوگ تقسیم کرتے۔ یہودیوں سے آپ فرماتے کہ ان میں سے جو حصہ تم کو پسند ہے وہ تم لے لو، اور جو یہودی اور کہتے کہ باقی جو آدھا حصہ ہے وہ ہمارا ہوگا۔ لیکن یہودی جب یہ عدل دیکھتے تو حیران رہ جاتے کہ زمین و آسمان میں ایسی عدل کسی میں بھی نہیں ہے جتنا یہ مسلمانوں میں۔ بہرحال قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ بھی تھی۔ جب یہ خیبر فتح ہوا ہے تو اس میں جو قیدی ہوئے اس میں حضرت صفیہ بھی تھی۔ حضرت صفیہ آپ کو پتہ ہے حیی بن اخطب کی بیٹی ہیں، اور یہ حیی بن اخطب کا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور یہ رئیس اعظم تھا بنو نذیر کا۔ آپ نے ان سے نکاح کر لی، اور آپ کے نکاح کی وجہ یہ تھی کہ اس سے یہودیوں میں جو ہماری ایک دشمنی چلی آ رہی ہے وہ بھی کم ہوگی، اور اس سے یہ نتیجہ ہوگا کہ ایک بڑا قبیلہ جو ہے اس میں میرا سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا، پھر وہ مسلمانوں کی حیا کریں گے، یہ کہتے ہوئے کہ اس میں ہمارا ایک طرح سے دماد ہے۔ تو ایسے ہی ہوا۔
بہرحال فتح کی بات چند روز بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹھہرے بھی یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا کیا قسم آپ یہ ہوئی تھی اور یہ معاہدے ہوئے تھے کہ ان کو مکمل امن و امان دیا جائے گا، لیکن سلام بن مشکم یہودی کی بیوی تھی زینب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کی دعوت کے بعد اس نے سلام بن مشکم کی جو بیوی تھی اس نے گوشت میں زہر ملا دیا۔ خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ کو زہر کی خبر دے دی خود، اور آپ نے ایک ہی لقمہ کھا کر ہاتھ ختم کھینچ لیا، لیکن آپ کے ساتھ جو صحابی تھے بشر بن برا، انہوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور زہر کے اثر سے ان کی شہادت ہو گئی۔ آپ کو بھی اس زہریلے لقمے سے عمر بھر تالوں میں تکلیف رہی۔ آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کھلایا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا اثر نہیں ہوگا، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام ہی نہیں لیا تھا، اس لیے آپ نے زینب سے کچھ نہیں فرمایا، مگر جب حضرت بشر بن برا کی اس زہر سے وفات ہوئی تو آپ نے قصاصاً زینب کو قتل کروایا، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ خیبر میں چند فقہی مسائل بھی ہوئے کیا کہ پنجہ دار پرندوں کو حرام قرار دیا گیا، تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا حکم نازل ہوا، گدھا اور خچر کا گوشت حرام کیا گیا، متعہ جو شیعہ کرتے ہیں ابھی بھی جبکہ اس کو حرام قرار دیا گیا تھا وہ دیا گیا، یہ معاملات ہوئے۔ اور پھر 7 ہجری میں ہی عمرۃ القضاء ہوا، آپ سب کو بھی میں نے بتایا 6 ہجری میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ آپ اگلے سال آئیں گے، تو 7 ہجری میں پھر جو صحابہ اکرام نے عمرہ کا احرام 6 ہجری میں باندھا تھا اور اس کو پورا نہیں کر سکے تھے، ختم کرنا پڑا، اس کی قضا انہوں نے 7 ہجری میں گئی اور سارے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے ہمراہ جو تھے وہ گئے۔ اسی میں حضرت میمونہ سے بھی نکاح ہوا، یہ 7 ہجری میں، یہ آپ کی چچی ام فضل زوجہ حضرت عباس کی بہن ہے۔ عمرۃ القضاء سے واپسی میں جب آپ مقام صرف میں پہنچے تو ان کو اپنے خیمہ میں رکھ کر پھر آپ کا ان کے ساتھ تعلق ہوا، اور عجیب اتفاق ہے اس واقعے سے 44 برس کے بعد اسی مقام صرف میں حضرت میمونہ کا وصال بھی ہوا اور ان کی قبر شریف بھی اسی مقام پر ہے۔ تو یہ 7 ہجری کے اہم واقعات۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے 8 ہجری، جد کا 8واں سال بھی آپ علیہ السلام کی مقدس حیات کے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہے، اور اس میں سے میں صرف آپ کے سامنے چند مشہور واقعات کا ذکر کروں گی۔ اس میں سے ایک ہے جنگ موتا۔ موتا ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے، یہاں 8 ہجری میں کفر و اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں 1 لاکھ لشکر کفار سے صرف 3000 جانسار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی، اور اس جنگ میں صحابہ کی بڑی بڑی تعداد اولو العزم ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئی۔ اسے کہتے ہیں جنگ موتا۔ اس میں معجزات بھی ہوئے، اس کے علاوہ اسی 8 ہجری میں سریۃ الخبث بھی ہوا اور فتح مکہ بھی ہوا، بہت بڑی اہم واقعہ ہے 8 ہجری میں فتح مکہ۔ وہ جو 8 سال پہلے جنہوں نے مکہ سے آپ کو نکال دیا اور پھر 8 سال کے عرصہ کے اندر اندر اپنے آپ نے اپنا روب بٹھایا، اپنی بات منوائی اور اپنا حق ہونا ثابت کیا، اور بہت مشقت شب و روز کی لڑائیوں اور غزوات اور سرایات کے بعد بالآخر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا کل قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر فرماتے ہوئے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے کہ مکہ خدا کی قسم تو میری نگاہ میں محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے، مگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سردوں کے جمال اور جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح ہوا، آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو لڑائی کا دن ہے، جو انہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، آج ان سے جنگ ہوگی اور آج ان کا خون بہانا ہے، آج خونوں کا دن ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، تم میں سے کسی پر کوئی بھی آج کے دن حساب کتاب نہیں ہے،
اور معافی عام ہے، سب کو معافی ہے۔ یہ معاملہ جو ہوا یہ بھی 8ویں ہجری میں ہوا، ہجرت کے 8ویں سال میں ہوا۔ ابو سفیان بھی اسلام لائے، جو کہ ابو سفیان دشمنی ان کی بہت مشہور تھی، آپ سب جانتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے جو بھی غزوات پڑھے اس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے، لیکن بعد میں یہ بھی 8 ہجری میں اسلام لے آئے، اور جب ان کا اسلام لانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش کرتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا جب ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ تاجدار دو عالم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے ہی جو پہلا فرمان جاری فرمایا یہ اعلان تھا کہ جس کے لفظ میں رحمتوں کے دریا موجے مار رہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس نے عرض کیا، ہوا ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجیے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان مکہ میں بلند آواز سے پکار کے اعلان کرنے لگے کہ اے قریش محمد اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں کہ اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھا لوگوں میں ایک عجیب کیفیت تھی، اور آپ نے اعلان آپ کا جو ایک طاقت تھی، ایک شان و شوکت تھی، وہ بڑے بڑے کفار مشرکین نے دیکھی۔ لیکن وہ ایسا دن تھا جس میں آپ نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کیا۔ فتح مکہ کے دن حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی کے مکان پر بھی آپ تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا، 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی، لیکن رکوع سجود آپ نے مکمل فرمایا۔ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنی اونٹی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید کو اونٹی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف آپ روانہ ہوئے، اور حضرت بلال اور کعبہ کی کلید بردار حضرت عثمان بن طلحہ کو بھی ساتھ کیا۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ دیا۔ یہ انقلاب زمانہ کی حیرت انگیز مثال تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کا لقب بت شکن ہے، ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ فاتح مکہ کا حضرت خلیل علیہ السلام کا جانشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندی آلائشوں سے پاک کرے۔ چنانچہ آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے پھونکے مار کے گراتے جاتے اور فرماتے جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر سے آپ نے حکم دیا وہ سب نکالے جائیں، چنانچہ وہ سب بت نکال دیے گئے۔ انہی بتوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مجسمے بھی تھے جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ ان کو دیکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے، ان کافروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال نہیں کھولا۔ بہرحال پھر آپ نے کفار مکہ کو خطاب فرمایا، اور وہ خطاب بھی بہت شاندار ہے، اس کو یہاں درج کرنا تو چاہتی ہوں لیکن اس کا وقت نہیں ہے۔ فتح مکہ کے پہلے دن جو آپ نے جو خطبہ فرمایا اس میں کچھ الفاظ آپ کو بیان کر دوں۔ اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے، نگاہیں نیچی کیے، لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش برساتے، وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ پر قاتلانہ حملہ کیے، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا اور آپ کے چہرے انور کو لہو لہان کر ڈالا، وہ اوباش بھی تھے جو برس تک آپ پر بہتان تراشیاں کرتے رہے، وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو نیزہ مار کے اونٹ سے گرا دیا اور ان کا حمل ساکت کر دیا، وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے جن کی تشنہ لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی، وہ جفاکوار اور خونخوار بھی تھے جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوال ہل چکے تھے۔ حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جہاں نثار پروانوں میں
حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت حباب، حضرت حبیب، حضرت زید، ان کو رسیوں سے باندھ کر مار مار کے چھلنی کر دیا. سینکڑوں بال گلا گھونٹا. یہ تمام جور و جفا، ظلم و ستمگاری کے پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمکار مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے. آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین اور انصار کے خوفناک جرموں لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے ہیں. اپنے دلوں میں سوچ رہے ہیں شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کبوں کو کھلا دی جائیں، اور انصار مہاجرین کے غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کے ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گے. ہماری بستیوں کو طاقت و تاراج کر کے تہ اور نیز کر ڈالیں گے. ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا. دہشت اور ڈر سے ان کی بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھوئیں ہی دھوئیں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے. اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی. ان مجرموں سے آپ نے پوچھا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و ابین کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہو کے بولے، اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے. ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد. بلکہ غیر متوقع طور پر ایک دم اچانک یہ فرمان رسالت سن کے سب مجرموں کی آنکھیں پرتے ندامت سے اشک بار ہو گئی، اور ان کے دلوں کی گہرائی سے جذبات شکریہ کے آثار آنسوؤں کی دھار بن کے ان کے رخسار پر مچلنے لگے، اور کفار کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر ہر طرف انوار کی بارش ہونے لگی. دوسرا خطبہ. فتح مکہ کے دوسرے دن بھی آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں حرم کعبہ کے احکام اور آداب کی تعلیم دی. حرم میں کسی کا خون بہانا، جانوروں کا مارنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، اس خر کے سوا کوئی گھاس کاٹنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے گھڑی بھر کے لیے اپنے رسول کو حرم میں جنگ کرنے کی اجازت دی، پھر قیامت تک کے لیے کسی کو بھی حرم میں جنگ کی اجازت نہیں. اس کے علاوہ کعبہ کی چھت پر بھی اعلان ہوئے، بیعت اسلام ہوئی اسی ہجری میں. چند ناقابل معافی مجرمین کو سزا بھی ہوئی. 4 اشخاص جو مکہ سے بھاگ نکلے، ان لوگوں کا مختصر جائزہ بھی لے لیں. اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، کعب بن زہیر، وحشی. بہرحال یہ لوگ بھاگے، ان کے معاملات بھی ہوئے، ان میں سے کچھ مسلمان بھی اور سچے مسلمان بھی ہوئے تھے. یہ سارے واقعات اہم جو ہیں وہ 8 ہجری میں پیش ہے. اس کے علاوہ جنگ حنین، آپ سب اس کا نام اور اس سے واقف ہوں گے. جنگ حنین کا واقعہ بھی تاریخ اسلام میں جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن ہے. فتح مکہ کے بعد یہ بھی ہوئی، اکثر لوگ عقل کا بگوش ہوئے، اسلام میں آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع کیا، اور یہ مقابلہ ہونا تھا لشکر. اور حنین میں کفار کی جتنی بھی جماعتیں تھیں انہیں شکست ہوئی، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں بھی فتح ہوئی. اس کے علاوہ طائف کا بھی محاصرہ کیا گیا، جنگی طائف بھی ہوئی، اور مال غنیمت کی پھر اس میں تقسیم مسلمانوں کے درمیان ہوئی. یہ بھی جنگ مسلمان جیت گیا، اس میں قیدی بھی ہے بہت سارے، اور ان کی بھی رہائی کے واقعات ہیں. 8 ہجری میں جو بہت اہم واقعات مزید ہوئے، اس میں حضرت ابراہیم جو فرزند ہے حضرت ماریہ قبطیہ وہ پیدا ہوئے، یعنی حضرت ماریہ قبطیہ کے فرزند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، اور آپ کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اور لیکن ان کا بھی انتقال ہوا. اسی سال آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نے بھی وفات پائی. اسی سال مدینہ میں غلہ کی گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی. صحابہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ آپ غلہ کا بھاؤ مقرر فرمائیں. یہ بھی ہوا.
اور مسجد اسی سال مسجد نبوی میں منبر شریف رکھا گیا. اس سے پہلے صرف ستون سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ فرمایا کرتے تھے، لیکن اسی سال منبر رکھا گیا. اسی سال قبیلہ عبد القیس کا وفد بھی آپ کے سامنے حاضر ہوا اور آپ سے انہوں نے حلال اور حرام برتنوں اور مشروبات کا بھی پوچھا. یہ 8 ہجری کے اہم واقعات. اس کے بعد وہ ہے 9 ہجری. یہاں سے معاملات تھوڑے بدل جاتے ہیں، غزوات کے سلسلے تھوڑے کم ہوئے. اس میں آپ کے بیرونی معاملات، بیرونی بادشاہوں یعنی عرب کے علاوہ باقی بادشاہوں سے معاملات اور ان کا آنا، ان کے وفدوں کا آنا، ان کی پینلز کا آنا جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ شروع ہوا. یہ حضور شہنشاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمراء اور عاملین تھے، جن میں حضرت عیینہ تھے، حضرت یزید ہے، حضرت عباد، حضرت عمر بن عاص، بشر بن سفیان، مہاجر بن ابی امیہ، عدی بن حاتم، زبرقان، علا بن محضرمی، رافع، حضرت ضحاک ابن لبتیہ، زیاد بن عبید، حضرت مالک، قیس بن عاصم اور حضرت علی. یہ آپ کے عاملین تھے، جسے کہتے ہیں نا سیاست میں ایک ٹیم ہوتی ہے جو پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوتی ہے، یہ آپ کے ساتھ تھے. اس سال میں جو آپ کو اہم بات بتا دوں وہ یہ ہے کہ سال میں آپ کے پاس بیرونی معاملات ہوتے رہے. ٹیم جاتی تھی باقی ملکوں کی، شام ہو، فارس ہو، عزیز ہو، مصر ہو، نجاشی کا بادشاہ، حبشہ کے معاملات ہو، یہ سب. اور 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ماتحتی میں 150 سواروں کو اس لیے بھیجا کہ وہ قبیلہ طئی کے بت خانوں کو بھی گرا دیں. تو یہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا. ان لوگوں نے شہر فلس میں پہنچ کے بت خانہ کو منہدم کر ڈالا اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر اور چند عورتوں کو گرفتار کر کے یہ لوگ مدینہ لائے. ان قیدیوں میں مشہور سخی جسے کہتے ہیں نا حاتم طائی، اس کی بیٹی بھی تھی. حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھاگ کر ملک شام چلا گیا. حاتم طائی کی لڑکی جب بارگاہ رسالہ میں پیش کی گئی تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاتم طائی کی لڑکی ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، میں ضعیفہ ہوں، آپ مجھ پر احسان کیجیے، خدا آپ پر احسان کرے گا. آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور سفر کے لیے ایک اونٹ بھی دے دیا. یہ مسلمان ہو کر اپنے بھائی عدی بن حاتم کے پاس پہنچی اور اس کو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے بھی آگاہ کیا، آپ کی بہت تعریف کی. عدی بن حاتم اپنی بہن کی زبانی آپ کی اس اعلیٰ اخلاقی کو دیکھ کر بہت اور بے حد متاثر ہوئے اور بغیر کوئی امان طلب کیے مدینہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. غزوہ تبوک ضرور ملتا ہے 9 ہجری میں. یہ مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے، اور یہ غزوہ ہوا غزوہ تبوک جسے کہا جاتا ہے. اور اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ عرب کا غسانی خاندان جو قیصر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، کیونکہ وہ عیسائی تھے اس لیے قیصر روم نے اس کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر مدینہ پر فوج کشی کا عزم کیا. چنانچہ ملک شام کے جو سوداگر تھے اور روغن زیتون بیچنے مدینہ وہ آیا کرتے تھے، انہوں نے خبر دی کہ قیصر روم کی حکومت نے ملک شام میں بہت بڑی فوج جمع کر دی ہے. اس فوج میں رومیوں کے علاوہ قبائل لخم و جزام اور اوسان کے لوگ بھی، عرب والے بھی شامل ہیں. ان لوگوں نے آپ پر حملہ کرنے کا سوچ لیا ہے. یہ بھی بہت سخت جنگ تھی. یہ غزوہ تھا، شدید قحط تھا، بے پناہ کی گرمی بھی تھی، اور اس موسم میں یہ کرنا جنگ بہت مشکل تھا. اور فوج کی تیاری بہرحال آپ نے کی. آپ نے فوج تبوک کی طرف روانہ کی. راستے میں بہت سارے معجزات بھی ہوئے. ہوا اڑا لے گئی ان کے بہت سارے لشکر کو اور ان کے خیموں کو، اور اس طرح کے معاملات ہوئے، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کو ہی غزوہ تبوک میں فتح ہوئی. تو جو 9 ہجری کے واقعات ہے اس میں یہ اہم تھا. اس کے علاوہ 9 ہجری میں جو معاملات ہوئی، سار پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہوئی. زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا. غیر مسلم قومیں اسلامی سلطنت کے زیر اثر رہیں گی، ان کے لیے جزیہ ہوگا، یہ مقرر ہوا. سود کی حرمت نازل ہوئی، اور اس کے بعد 1 سال بعد 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبوں میں آپ نے اس کا فوراً اعلان کیا کہ جو سود کرے گا وہ اللہ سے جنگ کرے گا. اسی سال حبشہ کا بادشاہ جس کا نام اسحمہ تھا وہ بھی مسلمان ہوا. اسی سال منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا، جو بڑی ایک خوشائن بات تھی. اسی سال وفود عرب بھی آئے. عرب کے بہت سارے وفد آتے، آپ ان کا استقبال کرتے، آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے، کیونکہ اب آپ کا تو ایک خوف اور آپ کا جو ذات تھی، آپ کے جو کردار تھا
یا آپ کے جو معاملات تھے وہ صرف عرب کی حد تک نہیں، اس کے اطراف جتنی بڑی بڑی سلطنتیں اس وقت قائم تھی، جتنے بادشاہ موجود تھے، سب پر آپ کا ایک روب بیٹھ چکا تھا۔ مختلف وفد آپ سے گفتگو کرنے آتے تھے، اس میں وفد فزارہ، وفد بنی مرہ، وفد بنی بکا، وفد اشعر، وفد بنی اسد، وفد بنی کنانہ، وفد بنی ہلال، وفد زمام بن ثعلبہ یہ تھے، وفد مزینہ، وفد نجیف، وفد بلی، وفد بنی عبس، وفد دائم، یہ لوگ تھے۔ تو یہ معاملات 9 ہجری کی۔ اس کے بعد ہے 10 ہجری، حجۃ الوداع۔ اس سال کے تمام واقعات میں سب سے زیادہ شاندار اور اہم ترین واقعہ آپ سب کو پتہ ہے حجۃ الوداع ہے۔ یہ آپ کا آخری حج تھا اور ہجرت کے بعد یہی آپ کا پہلا حج تھا۔ 10 ہجری میں آپ نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا اور یہ خبر بجلی کی طرح سارے عرب میں ہر طرف پھیل گئی اور تمام لوگ شرف ہم رکابی کے لیے امڑ پڑے کہ ہمیں آپ کے ہمراہ حج کرنا۔ ٹھیک ہے، 4 ذی الحج کو آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے تشریف آوری کی، خبر سنی تو خوشی سے دوڑ پڑے اور آپ نے نہایت ہی پیار و محبت کے ساتھ کسی کو آگے کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی پہ بٹھا لیا۔ فجر کی نماز آپ نے مقام ذی طویٰ میں ادا فرمائی اور غسل فرمایا، پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چاشت کے وقت یعنی جب آفتاب بلند ہوا آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ معظمہ پر نگاہیں مہر نبوت پڑی تو آپ نے دعا پڑھی، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام، اللہم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه واعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما۔ پھر آپ نے کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے جہاں حج کی جس سے ابتدا کی ہم بھی اس سے کریں گے، یعنی حج کی ابتدا ہوئی سب، تو پھر صفا سے سعی بھی ہوئی، پھر مروہ پر ختم، یہ سارے معاملات ہوئے۔ ہاں، اس وقت یہ حیرت انگیز اور عبرت خیز واقعات بھی یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ جس وقت شاہنشاہ کونین خدا عز و جل کے نائب اکرم اور خلیفہ اعظم ہونے کی حیثیت سے آپ فرمان ربانی کا اعلان فرماتے ہیں تو آپ کا تحت شہنشاہی یعنی اونٹنی کا کجاوا اور ارک گیر شاید 10 روپے سے بھی زیادہ قیمت کی نہ ہو۔ نہ اس اونٹنی پہ کوئی شاندار کجاوا تھا، نہ کوئی ہودش، نہ کوئی مخمل، نہ کوئی اور تاج۔ تو کیا تاریخ عالم میں کسی اور بادشاہ نے بھی ایسی سادگی کا نمونہ پیش کیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں، یہ وہ زاہدانہ شہنشاہی ہے جو صرف شہنشاہ دو عالم کی شہنشاہیت کا طرز امتیاز۔ ٹھیک ہے، قربانی کے بعد آپ قربانی بھی ہوئی، حج بھی ہوا، منہ مبارک یعنی حلق ہوا اور آپ کے جو بال تھے اسے حضرت طلحہ انصاری کو عطا ہوئے اور باقی منہ مبارک مسلمانوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ یہی موقع تھا وزیر خم کا، آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم غالب مالہ وعادم آداہ، جس کا میں مولا علی اس کا مولا، خدا بند عالم جو علی سے محبت کرے سے تو محبت رکھ، تو علی سے عداوت کرے سے تو عداوت کر۔ یہ واقعات بھی سب حج کے موقع پر 10 ہجری میں ہوئے واقعہ۔ اس کے علاوہ ہجرت کا 11واں سال آپ نے جیش اسامہ بھیجا، سب سے آخری فوج جس کے روانہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یہ اس کے بعد آپ دنیا میں نہیں رہے، اور یہ حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو بھیجا۔ حضرت اسامہ نے حکم نبوی کی تکمیل کی اور مقام جرف میں پہنچ گئے اور وہاں لشکر اسلام کا اجتماع ہوا، یہاں تک کہ ایک عظیم لشکر تیار ہوا۔ 10 ربیع الاول 11 ہجری کو جہاد میں جانے والے خواص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور رخصت ہو کر مقام جرف میں پہنچے۔ اس کے دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی معلوم ہوا تو واپس یہ لوگ آ گئے تاکہ آپ کی عیادت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کا علم تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پہلے سے ہی اس بات کا علم تھا، آپ نے مختلف مواقع پہ لوگوں کو اس کی خبر بھی دی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو یہ فرما کر رخصت فرمایا کہ شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ علالت کی ابتدا کب ہوئی؟ 20 یا 22 سفر میں آپ بیمار ہوئے اور وہاں سے یہ آپ کی بیماری کے معاملات شروع ہوئے اور آپ کو شدید بخار ہوا اور شدید بخار کی حالت تھی، اور اکثر آپ نے بیویوں کی باریاں مقرر کی تھی۔ آپ جس بھی بغیر کے پاس جاتے تھے کہتے تھے شاید کہ میں عائشہ کی باری کب آئے گی، بار بار اکثر پوچھا کرتے تھے کہ عائشہ کی باری کب آئے گی۔ تو بیویاں سمجھ گئی کہ آپ سیدہ عائشہ کے پاس کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے پھر آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرا دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ چیز بہت خوشی دیتی ہے کہ میں
کہ میں سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جب رخصتی ہوئی تو آپ میرے گھر تھے، آپ کی منہ مبارک میں جو لعاب گیا وہ آخر میرا تھا، اس طرح۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، اور آپ کی جو آخری دعا تھی اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، یہ تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو سیدہ عائشہ سمجھ گئی کہ اب آپ ہمارے درمیان سے جانے لگے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی نبی دنیا سے جاتے تو اللہ ان کو دو چیزوں کا اختیار دیتے ہیں، دنیا یا آخرت۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھے تھے اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، تو اس سے وہ سمجھ گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ اگر سمجھے تو اہل مدینہ کا کیا حال ہو گیا۔ ان کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی میرے پاس ہوں تو شاید میں آپ کے سامنے بیان کروں تو وقت کم پڑ جائے، صفحات مکمل نہ ہو، لیکن مسئلہ ہے وقت کی قلت۔ لیکن بہرحال صحابہ کرام بے خود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور فرمایا جو یہ کہے کہ ابو بکر جو یہ کہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے اور انہوں نے یہ دعا پڑھی، آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے ہوش واپس آئے اور ہمیں ایسے لگا جیسے آج ہی قرآن کی آیت ہمارے سامنے پڑھی ہوئی ہے۔ بہرحال آپ کی تجویز و تکفیر ہوئی۔ غسل کے بعد 3 سوتی کپڑے کا جو سہول گاؤ کے بنے ہوئے کفن تھے وہ آپ کو دیے گیا۔ نماز جنازہ تیار ہوا، لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارک جگہ مقدسہ کے اندر ہی تھا، باری باری تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے نماز پڑھ کے چلے آتے، لیکن کوئی امام نہیں تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے قبر شریف تیار کی جو بغلی تھی، جس میں اطہر کو حضرت علی، حضرت فضل بن عباس اور حضرت قتم بن عباس نے اتارا، اور حضرت اسامہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی قبر میں اترے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہاں دفن کیا جائے، لیکن پھر انہیں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آئی تھی کہ نبی کا جہاں ہر نبی کا جہاں انتقال ہوا وہیں ان کی قبر بنی۔ یہ سیدہ عائشہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال چونکہ حجرہ عائشہ میں ہوا تھا تو وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ان کا صرف انبیاء کا علم ہوتا ہے جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ان کے علاوہ کچھ زمینیں تو تھیں لیکن وہ تقسیم نہیں ہوئی بلکہ مسلمانوں کی مال میں آ جاتی ہیں، مسلمانوں کے بیت المال میں۔ اس کے علاوہ سواری کے کچھ جانور تھے، کچھ ہتھیار تھے اور کچھ نبوت کے تبرکات نبوت تھی۔ اس میں آپ کے منہ مبارک، آپ کی جوتی، آپ کا خود، آپ کا تھوڑا کرتا، یہ چیزیں تھیں۔ تو یہ آپ کا انتقال ہوا، اور وہ انتقال آپ کا 11 ذی الحج میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک کہ آپ کی زندگی کے واقعات تھے جو ہم نے مکی زندگی سے شروع کر کے آپ کی ولادت سے پہلے کے معاملات سے شروع کر کے آپ کی ولادت، آپ کی وفات پر مکمل کیے۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ تھی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال ہوا، حضرت سودا بنت زمعہ تھی، سیدہ عائشہ تھی جن کی والدہ کے نام ام رومان ہیں، حضرت حفصہ تھی جو حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں، حضرت ام سلمہ تھی، ان کے والد کا نام حذیفہ اور بعض کہتے ہیں ام سلمہ بنت سہل تھی، حضرت ام حبیبہ تھی جو حضرت سفیان کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، حضرت زینب بنت جہش تھی، امیہ بنت عبد المطلب کی یہ صاحبزادی تھی، حضرت زینب بنت خزیمہ تھی جن کا لقب ام المساکین تھا۔ ان کا بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی انتقال ہوا، انہیں آپ نے خود لہد میں اتارا۔ حضرت میمونہ تھی جن کا نام برہ بھی آتا ہے لیکن آپ نے ان کا نام بدل کے میمونہ رکھ دیا تھا۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضرت جویریہ تھی جو غزوہ مریسیہ میں کفار مسلمان کے ہاتھوں میں آئی تھی، جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنا کر لائے گئے تھے، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی تھی، کفار میں تھی، بہرحال آپ نے ان سے شادی کر لی، مسلمان تھی، اور بڑی جلیل القدر صحابیہ اور ام المؤمنین میری اور آپ کی ماں ہے۔ اس کے علاوہ سیدہ صفیہ تھی جن کا ہم نے بھی پڑھا خیبر کے موقع پر، ان کا نام زینب تھا لیکن آپ نے ان کا نام بدل کے صفیہ رکھ دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ صفیہ کا مطلب ہوتا ہے چنی ہوئی، کیونکہ ان کا انتخاب ہوا تھا، چنی ہوئی۔ اس کے بعد آپ کی اولاد میں حضرت قاسم تھے، آپ کو پتہ ہے حضرت خدیجہ کی آغوش مبارک میں ہی اعلان نبوت سے قبل یہ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ تھے، حضرت ابراہیم تھے، ہماری قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے انتقال ہوا۔ حضرت زینب تھی، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی خدیجہ کے بطن سے تھے۔
حضرت رقیہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی. دو صاحبزادیوں کو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی انتقال ہوا تھا. حضرت ام کلثوم تھی، پہلے ان کا نکاح کسی اور سے ہوا تھا، پھر ان کی شوہر کے انتقال کے بعد ان کے متعلقہ ہونے کے بعد، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ان کو طلاق دلوا دی گئی، آپ کے دشمنوں نے دلوائی جان بوجھ کر. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی نے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر لیا. اسی طرح حضرت فاطمہ ہے، آپ کو پتہ ہے آپ اپنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، تو ان کا نکاح بھی حضرت علی سے ہوا، اور یہ کب ہوا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. امام حسن حضرت نبی علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے. ان کی کنیت ابو محمد ہے، آپ علیہ السلام کے پوتے ہیں. نسب مبارک بھی آپ کو پتہ ہے، حسن بن علی بن ابی طالب ہے. ان کی فضائل اور مناقب میں بھی آپ نے بہت سارے ارشادات فرمائے. حضرت امام حسین ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ریحانۃ الرسول کہا جاتا ہے انہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو. ان کی ولادت باسعادت 4 شعبان میں ہوئی. ان کی ازواج جو تھی وہ 6 تھی، شہر بانو، ام رباب، ام لیلہ، ام اسحاق. اور ان کی جو 4 بیویاں تھیں، ان کی جو اولاد تھیں وہ 6 تھیں. ان کے بیٹے کا نام علی اکبر، علی جسے زین العابدین بھی کہا جاتا ہے وہ بھی، علی اصغر، ام کلثوم، سکینہ اور فاطمہ، یہ حضرت امام حسین کی اولاد تھی. ان کی فضائل اور مناقب بے انتہا ہے. آپ کے جو نبی علیہ السلام کے جو چچا تھے ان میں 12 تھے، حارث، ابو طالب، زبیر، حمزہ، عباس، ابو لہب، خدیر، غیداق، مقوم، زرار، قسم، عبد الکعبہ اور حجل. معروف صرف یہی ہیں 6، حارث، ابو طالب، زبیر، حمزہ، عباس اور ابو لہب. اس کے علاوہ جو آپ کی پھوپھیاں تھیں وہ 6 تھی، عاتقہ، امیمہ، ام حکیم، برہ، صفیہ اور اروا. آپ کے جو خادم تھے اس میں حضرت انس بن مالک کا نام آتا ہے، حضرت ربیعہ بن کعب کا آتا ہے، حضرت ام ایمن کا آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا آتا ہے. اور آپ کی جو باندیاں تھی اس میں ماریہ قبطیہ تھی، انہیں کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. اس کے علاوہ آپ کی باندی ریحانہ بھی تھی جو یہود کے خاندان بنو قریظہ میں تھی، گرفتار ہو کر آئی کچھ دنوں لیکن انہوں نے کچھ دنوں تک اسلام قبول نہیں کیا، جس سے آپ علیہ السلام سے ناراض سے رہا کرتے تھے. ایک صحابی نے آخر یہ خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ، ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا. اس خبر سے آپ بے حد خوش ہوئے اور آپ نے ان سے فرمایا، ریحانہ اگر تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں. مگر انہوں نے یہ گزارش کی، یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی لونڈی ہی بنا کے رکھیں، یہی میرے اور آپ دونوں کے حق میں اچھا اور آسان رہے گا. یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لے تو 10 ہجری میں وفات پا گئی. حضرت نفیسہ یہ پہلے حضرت زینب بنت جہش کی لونڈی تھی، بعد میں انہوں نے بطور ہدیہ آپ کو دے دیا، تو یہ بھی آپ کی باندی رہی. چوتھی باندی صاحبہ جو ہیں وہ ان کا نام یہی معروف تھا، باندی. یہ آپ کی باندیوں میں شمار ہے. تو آپ کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں اس میں یہ چیزیں آپ کا اہل، آپ کا خاندان، آپ کی زندگی میں جو مکی زندگی میں معاملات ہوئے، جو مدنی زندگی میں ہوئے، کیا اسباب بنے، اور پھر اس میں کس میں پتہ ہوئی کس میں نہیں، یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی. ایک ہمارا بھی ٹاپک رہ گیا ہے ختم نبوت. آپ سب کو سمجھتی ہیں کہ اسلام کی بنیاد توحید اور آخرت کے علاوہ جس اساسی عقیدے پر ہے وہ ہے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ پر نبوت اور رسالت کے مقدس واقعات. اس کی اہمیت اور اس کی واقعات اور اس کی فضیلت سے ہم سب واقعی آپ نے فرمایا میرے بعد جو ہے وہ 3 جھوٹے ہوں گے. ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی رسول میں آخری نبی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. 200 آیات 200 حدیث ہے جس بات پر دال ہے کہ آپ نبی ہیں، آخری ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعد کما قال علیہ السلام. اور 100 کے قریب آیات ہیں، 99 بتائی جاتی ہے جس میں نبی علیہ السلام پر اللہ نے گواہیاں دی کہ آپ اللہ کے آخری نبی. اس کے علاوہ ختم نبوت پر بہت ساری جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا حدیث ہیں صحابہ کرام اور ختم نبوت پر. صحابہ کرام کے صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اور آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے کرتا ہے. اگر ہم سیرت النبی کو ایک نظر میں دیکھیں تو اس میں ولادت شریف آئے گی اور حلیہ مبارک آئے گا. آپ کا صبر، استقامت، دعوت و تبلیغ کے آغاز میں آپ کا جو صبر تھا، آپ کی جو استقامت تھی وہ، اور پھر آپ کی ہجرت آئے گی، آپ کی غزوات اس طرح ہیں، اور آپ کے غلام اور ان کے نام اور آپ کی کچھ چیزیں ہیں، جیسے امامہ شریف تھا اس کا نام صحاب تھا، آپ کی آپ پورا تھا جس کا نام صابر تھا، آپ کا خیمہ تھا جس کا نام رکی تھا، آپ کا آئینہ تھا جس کا نام مدلی تھا،
آپ کی کینچی تھی جس کا نام جامع تھا، آپ کی جوتی تھی جس کا نام ممشوط تھا. اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. اگر ہم سیرت نبی کو ایک نظر میں دیکھیں تو صرف آپ کے کوئی دام آئیں گے، آپ کی باندیاں آئیں گی، آپ کے ازواج آئیں گے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دی. اگر آپ سیرت پر اہم کتابیں دیکھنا چاہیں، اگر پڑھنا چاہیں، اپنے مطالعہ میں رکھنا چاہیں، تو اس میں آپ لوگوں سے میں یہ تجویز کروں گی سیرت ابن اسحاق رکھیں. سیرت ابن اسحاق یہ محمد بن اسحاق تابعی ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے علاوہ آپ سیرت ابن ہشام رکھیں، یہ مؤلف ہے اس کے ابو محمد عبد الملک بن ہشام، یہ آپ اپنی مطالعے میں رکھیں. الشفا ہے قاضی ایاز رحمہ اللہ کی، الشفا بتعریف المصطفیٰ، بہت اہم کتاب، اس پر میرا آج کل آرٹیکل بھی چل رہا ہے، یہ بہت اہم ہے. دلائل النبوہ ہے امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی کی. اس کے علاوہ زاد المعاد ہے. دلائل النبوہ ابو نعیم کی بھی ہے، وہ بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھ سکتے ہیں. شمائل ترمذی رکھیں. سیرت النبی رکھیں، اگر آسان اردو میں ہے تو مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی ہے. ضیاء النبی ہے، محمد کرم شاہ ازہری کی ہے. سیرت سرور دو عالم ہے، مولانا مودودی رحمہ اللہ کی. محاضرات سیرت ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی کی. النبی الخاتم ہے مولانا مناظر احسن گیلانی کی. تھوڑی سی مشکل ہے الفاظ، لیکن بہت اعلیٰ کتاب ہے نبی الخاتم. محمد عربی ہے مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی کی. محسن انسانیت مولانا نعیم صدیقی کی. عہد نبوی کا تبدن یہ ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی کی کتابیں بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت انفارمیشن ہوتی ہے اس میں، تو ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی. دروس سیرت اگر دیکھیں تو محمد سعید البوتی کی کتابوں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ایسی کتاب جسے ایوارڈ ملا ہے عالمی سطح پر تو وہ الرحیق المختوم ہے، آپ سب کو پتہ ہے، صفی الرحمن مبارک پوری کی ہے، بہت اپنی انعام یافتہ کتاب ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور حیات سرور کائنات مارٹن لنگس کی کتاب ہے، ابو بکر سراج الدین، تو یہ ایک نو مسلم انگریزی ادب کے اسکالر تھے، انہوں نے لکھی یہ کتاب. سیرتی لٹریچر میں بھی ایک اہم اضافہ ہے. اور اخلاق النبی ہے حافظ ابو شیخ اصفہانی کی. اسماء الحسنی ہے امام ابن قیم کی. الخصائص الصغریٰ ہے علامہ جلال الدین سیوطی کو. شفا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی قاضی ایاز کی. اللہ رب العزت جو ہم نے پڑھا، جو سنا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً میں تو یہ بالکل دعویٰ نہیں کرتی کہ ہم نے سب پڑھ لیا، یقیناً اس میں کمیاں کوتاہیاں بہت ہیں. میں نے ایک آپ کو اس انداز میں تو نہیں پڑھایا کہ آپ کو یاد ہو جائے، بس آپ کے سامنے ایک تیزی سے گزری ہوں کہ سیرت النبی کے اہم واقعات ہمارے تصور میں آ جائیں. باقی جو اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں، واقعتاً رہ گئی، کمی زیادہ ہے، اور اللہ پاک اس سے درگزر فرمائے. ہمارا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اصل چیز تھی کہ سیرت کا ایک شغف پیدا ہو، ایک دلچسپی پیدا ہو، اور سیرت سے محبت پیدا ہو. اللہ پاک اگر وہ چیز پیدا ہو گئی تو اس کا مطلب ہے ہم کسی حد تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اگر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مزید ہمیں اس کی جو اس میں دل جمی کرنے کی اور اس کی محبت اور تڑپ اور چاہت اور اس سے انسیت عطا فرمائے. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.